अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्स जहाँ तक पहुँचा चुके थे हम, अब उसके बाद उसको आगे जारी रखते हैं। माफ़ कीजिएगा, अचानक लाइट चली जाने की वजह से आप लोगों से थोड़ी देर के लिए सिलसिला मुनक़ते हो गया था। हम यौमुन नहर की बात कर रहे थे। यौम तरविया पर गुफ्तगू हो गई थी, 8 ज़िलहिज्जा पर। यौम आरफा जिसको 9 ज़िलहिज्जा कहा जाता है, वो 9 ज़िलहिज्जा जिसे यौम आरफा कहा जाता है, उस पर गुफ्तगू हो गई थी। यौमुन नहर पर गुफ्तगू हमारी चल रही थी, यानी 10 ज़िलहिज्जा पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी। और 10 ज़िलहिज्जा में जो 4 काम अंजाम दिए जाते हैं, उन 4 कामों की तफसील बयान की जा रही थी, जिनमें जमर अक़बा की रमी, ज़बह और हल्क़ या तक़सीर, और उसके बाद तवाफ और साई, इन चारों चीजों को बयान कर दिया गया था। तवाफ, जिसको तवाफ इफादा कहा जाता है, तवाफ इफादा से फारिग होने के बाद हुज्जाज कराम साई करेंगे। अलबत्ता जैसा कि मैंने अभी इससे पहले बयान किया आपके सामने कि तवाफ में और साई में फ़र्क ये है कि तवाफ बगैर वज़ू के नहीं किया जाता, चाहे वो जो भी तवाफ हो, तवाफ़ क़ुदूम हो, तवाफ़ इफ़ादा हो, तवाफ़ विदा हो, कोई भी तवाफ या आम नफली तवाफ हो, बगैर वज़ू के तवाफ नहीं किया जाता। तवाफ का हुक्म नमाज का हुक्म है इस मामले में। अलबत्ता साई के लिए बावुज़ू होना ये शर्त नहीं है। अगर कोई बावुज़ू रह करके करता है तो ठीक है, लेकिन वज़ू उसके लिए शर्त नहीं है। तो साई करेगा सफ़ा और मरवा की, और सफ़ा और मरवा की साई उसी तरीके पर करेगा जिस तरीके पर उम्रा के लिए कल आपके सामने वजाहत के साथ बयान किया गया कि सफ़ा से शुरू करेगा, मरवा पर चक्कर ख़त्म करेगा, और उसके बाद आखिरी चक्कर उसका मरवा ही पर जाकर ख़त्म होगा। तो ये अगर एक हाजी कर लेते हैं तो उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर हलाल हो जाते हैं। इन चारों कामों को करने के बाद हुज्जाज पूरे तौर पर हलाल हो जाते हैं। यानी हलाल हो जाने का मतलब क्या, कि उसके बाद वो गुस्ल करके और आम कपड़े पहन सकते हैं। वो तमाम चीज़ें जो हालत इहराम में उनके लिए मना थी, उन सारी चीज़ों को वो इख्तियार कर सकते हैं। खुशबू लगा सकते हैं, अहल के पास जा सकते हैं, और सारी की सारी पाबंदियां जो हज के लिए थीं इहराम की हालत में, वो सारी की सारी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। बल्कि तहल्लुल असगर तो वहीं मिना ही में हासिल हो जाता है। इन 4 कामों में से कोई भी 2 काम कर लेने के बाद तहल्लुल असगर तो हासिल हो जाता है। यानी एक काम शैतान को कंकरी मारना, और उसके बाद हल्क या तकसीर, अगर ये 2 काम भी कर लेता है कोई हाजी, तो वहीं पर वो हलाल तो हो जाता है इस तौर पर कि गुस्ल करके आम कपड़े पहन सकता है, खुशबू लगा सकता है, सारी चीजें कर सकता है। अलबत्ता अहल के पास नहीं जा सकता जब तक कि तवाफ़ इफ़ाज़ा न कर ले। तो तवाफ़ इफ़ाज़ा कर लेने के बाद पूरे तौर पर एक हाजी हलाल हो जाता है, और इस तरीके से उसका हज यानी 10 तारीख का उसका सारा काम मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद 10 तारीख जिसको यौमुन नहर कहा जाता है, यानी हम लोगों ने हज के अय्याम में से यौम तरविया के अय्याम के अमाल को कर लिया, यौम आरफा के अमाल को कर लिया, यौमुन नहर के जो 4 अमाल थे और जो असासी अमाल थे, उन चारों कामों को हमने अंजाम दे दिया। अब उसके बाद हुज्जाज फिर मिना वापस जाएंगे, फिर मिना वापस जाएंगे। अब उनको 11 जिलहिज्जा की रात, 12 जिलहिज्जा की रात और 13 जिलहिज्जा की रात, ये 3 रातें मिना में हुज्जाज किराम को अपने अपने खेमों में ठहरना है। इसको, इन तीनों दिनों को अय्याम तशरीक कहा जाता है। अगर अय्याम तशरीक
مکمل رکنا ہے تو 13 تک اسے رکنا پڑے گا، اور اگر 12 ہی کو نکلنا چاہتے ہیں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، قرآن نے کہا کہ جو 2 دن میں بھی نکلنا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات، گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو جو 12 تاریخ کو نکلنا چاہے اس کو 2 راتیں وہاں ٹھہرنا پڑے گا، 11 کی رات اور 12 کی رات، اور جو 3 دن وہاں پر رکنا چاہے اس کو 3 راتیں ٹھہرنا پڑے گا، 11 کی رات، 12 کی رات اور 13 کی رات۔ اور یہ تینوں کے تینوں دن کھانے پینے اور خوشیاں منانے کے ایام ہیں۔ اس میں حجاج کرام گوشت کو سکھایا کرتے تھے دھوپ میں، اور دھوپ میں سکھا کر کے اس کو اپنی خوراک بنایا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے۔ ایک وجہ تسمیہ ایام تشریق کی یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ اس میں دھوپ میں گوشت کو سکھا کر کے زیادہ دنوں تک کے لیے اسٹور کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں فریج وغیرہ تو تھی نہیں، تو اس طریقے سے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں یہ کھانے پینے اور خوشیاں منانے کے ایام ہیں۔ اور ان تینوں دنوں میں 3 راتیں یا 2 راتیں مینا میں مبیت کرنا ہے، مینا میں رات گزارنی ہے، اور دن کے اندر کیا کام کرنا ہے؟ تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، یعنی جس کو ہم اردو میں چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان اور بڑا شیطان کہتے ہیں، ان تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، 7 کنکریاں تینوں جمرات کے پاس پہنچ کر کے، اور اسی طریقے پر جس طریقے پر 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کو مارا ہے، بڑے شیطان کو ماری تھی، اسی طریقے پر 11 کو اور 12 کو، چھوٹے کو، پھر درمیانی کو اور پھر بڑے والے کو، وہی 7 کنکریاں ترتیب وار مارنی ہے۔ اور ہر شیطان کو، ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد حاجی کو چاہیے کہ ذرا سا بائیں طرف کھسک کر کے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی 11 تاریخ کو جب کنکری مارے گا، اور یہ تینوں دن جو کنکریاں مارے گا یہ زوال کے بعد مارے گا۔ زوال کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج ڈھلنے لگے، یعنی ظہر کے بعد کنکریوں کے مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جبکہ 10 تاریخ کو پہنچتے ہی کنکری مارنا تھا، یعنی زوال سے پہلے پہلے اس کو مارنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو 10 تاریخ کو کنکری مارنے میں اور 11، 12، 13 کو کنکری مارنے میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ 10 تاریخ کو سویرے ہی سے کنکریاں ماری جانی شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ جو لوگ بیمار ہیں یا عورتوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی ہے کہ مزدلفہ میں آدھی رات رہنے کے بعد بھی وہ لوگ اسی وقت نکل سکتے ہیں، یعنی مزدلفہ میں آدھی رات گزار کر کے وہیں سے وہ نکل کر کے آ سکتے ہیں اور کنکریاں مار سکتے ہیں سویرے ہی۔ جی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایام تشریق میں جو کنکریاں مارنی ہیں وہ زوال کے بعد مارنی ہیں، اور 11 کو بھی، 12 کو بھی، اور اگر 12 کو رکتے ہیں مینا میں تو 13 کو بھی مارنی ہے۔ اور یہ ساری کنکریاں جو 11، 12، 13 کو ماری جانی ہیں وہ تینوں شیطانوں کو مارنی ہے، اور زوال کے بعد مارنی ہے، زوال کے بعد مارنی ہے۔ اور کنکریوں کا سائز وہی رہے گا جو آپ کو پہلے دن بتایا گیا، یعنی چنے کے سائز کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں، اور جمرہ صغرا، وسطیٰ اور کبرا کو ترتیب وار مارنی ہے۔ اور ہر جمرے کو کنکری مارنے کے بعد
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے مسنون، وہ یہ کہ جمرات سے بائیں طرف کو تھوڑا سا کھسک کر کھڑے ہو جائیں اور مکہ کی طرف رخ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، جو بھی دعا کرنی ہے۔ وہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو چھوٹے والے کو مار کر کے فارغ ہونے کے بعد دعا کریں، پھر بیچ والے کو ماریں، اور پھر اس کے بعد تیسرے کو بھی اسی ترتیب سے ماریں۔ یہ کام 11 اور 12 اور 13 ذی الحجہ کو کرنے کا ہے، اور اس کے بعد رات کو منا میں سونے کا معاملہ ہے، رات کو مبیت کرنا ہے منا کے اندر۔ اور مبیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم از کم آدھی رات یا 1/3 رات کم از کم آپ منا کے اندر رہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ مکہ جانا چاہیں تو دن میں آپ مکہ جا سکتے ہیں، اور صبح سے لے کر کے ظہر ور تک آپ مکے میں رہ سکتے ہیں، اور ظہر کے بعد پھر آپ منا جائیں، اور زوال کے بعد کنکریاں ماریں اور رات کو منا میں رہیں۔ یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر پوری رات نہیں رہ سکتے تو کچھ کم از کم آدھی رات آپ وہاں پر گزارنے کا اہتمام کریں۔ یہ جو ہے حج کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد 12 ذی الحجہ کو اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں منا سے، تو 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد کنکری ماریں، اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے منا کو چھوڑ دیں۔ یہ ضروری ہے۔ اگر آپ غروب آفتاب سے پہلے 12 ذی الحجہ کو منا نہیں چھوڑ سکے تو پھر آپ کو 13 ذی الحجہ کو بھی رکنا ہی پڑے گا۔ آپ پھر اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ تو اس چیز کا اہتمام کریں کہ اگر 12 کو نکلنا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے کنکری مار کر کے آپ فارغ ہو جائیں، اور منا کے حدود سے غروب آفتاب سے پہلے نکل جائیں۔ اس طریقے سے اگر آپ نکل جاتے ہیں تو آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اور اگر آپ 13 کو بھی رکنا چاہتے ہیں تو 13 کو کنکری مار کر کے اس کے بعد پھر آپ جب آپ نکلنا چاہیں تب نکلیں۔ 13 کے بعد پھر کوئی آپ کی حد بندی نہیں ہے، آپ غروب آفتاب کے بعد نکلیں، آدھی رات کو نکلیں، جب چاہیں تب نکلیں، اس لیے کہ 13 کے بعد سے آپ کا وقوف مبیت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ایک حاجی کا حج مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے وطن واپس آنے سے پہلے اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ وہ طواف وداع کر لے، اور طواف وداع کر کے پھر مکہ چھوڑ کر چاہے مدینے کا رخ کرے چاہے اپنے وطن کا رخ کرے۔ اس طریقے سے اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے حج سے متعلق جو اہم باتیں تھیں وہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اگر کسی گوشے کو تشنا چھوڑ دیا ہو، یا کہیں کسی عمل سے متعلق کوئی استفسار ہو، تو اب سوال و جواب کے لیے وقت آپ کو دیا جاتا ہے، آپ استفسار کر سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں تو کل ایک اضافی درس بھی انشاءاللہ میں رکھتا ہوں، جس میں کچھ اضافی چیزیں حج سے متعلق جو آپ سے عرض کرنی ہے، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ میں نقشہ جات وغیرہ بھی میں شیئر کر دوں گا، اور اردو زبان میں کچھ ہدایات بھی انشاءاللہ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس میں کل یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایک حاجی کے پاس کون کون سی چیزیں رہنی ضروری ہیں سفر شروع کرنے سے پہلے، اس کی جانب بھی انشاءاللہ اشارہ کروں گا۔ تو کچھ اس طرح کی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں رکھی جائیں گی۔ آج اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔